हेलो, मैं हूँ रे दी प्रोड्यूसर, एक एथियस्ट, एक एक्स मुस्लिम एनालिस्ट और म्यूजिशियन। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है। इस्लाम पे तो हम बहुत बात कर चुके हैं। आपने मेरे इस्लाम के कीड़े, अल्लाह और एक्स मुस्लिम रैप तो जरूर देखे होंगे, और अगर नहीं देखे तो देख लें यार, बच्चे की जान लेंगे क्या। पॉइंट टू बी नोटेड ये है मिलॉर्ड के कट्टर इस्लाम और इस्लामिज्म, शरिया और पुफ्तीज और लॉलवीज को मैं इतना ही हेट करता हूं जितना काका जी टीयर्स को हेट करते थे रे। मगर सेकंड पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड कि कुछ अनस्क्रूपुलस लोग, अनस्क्रूपुलस की हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगी? भ्रष्ट। कुछ भ्रष्ट लोग एक्स मुस्लिम मूवमेंट को, जो एक साइंटिफिक, ह्यूमनिस्ट, रैशनल, सेक्युलर मूवमेंट है, हाईजैक करना चाह रहे हैं। वो इस्लामिक क्रिटिसिज्म की आड़ में मुस्लिम नफरत की आग को भड़काना चाह रहे हैं और साथ साथ अपना फटा पुराना एजेंडा भी दबाकर प्रमोट कर रहे हैं। इस एजेंडा का नाम है हिंदुत्व, और हिंदुत्व की बुनियाद है झूठ। कुछ ऐसे झूठ जो अब पॉपुलर नैरेटिव का हिस्सा बनते जा रहे हैं, और इन झूठों को मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई इक्का दुक्का लोग ही हैं जो डिबंक करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में तो फॉरगेट अबाउट इट। तो भाई मैंने सोचा इस्लाम के झूठ तो हम कर चुके एक्सपोज, अब हिंदुत्व वालों को भी थोड़ी अटेंशन, थोड़ा प्यार मिलना चाहिए। क्यों? तो भाइयों और भाइयों की बहनों, ये है हिंदुत्व के झूठ और मेरे जवाब। अखंड भारत। वैसे तो मैं 1947 में होने वाली पार्टीशन की ट्रेजेडी का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं, और इसको ट्रेजेडी कहना कोई गलत नहीं होगा। धर्म और मजहब के नाम पर बेइंतहा लोगों की जाने गई, लोग अपने घरों से बेघर हुए। लाहौर में सिखों को अपना घर छोड़ना पड़ा, पेशावर में हिंदुओं को, और बॉम्बे में मुस्लिम्स को। ब्रिटिश एम्पायर की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने हमें ऐसा डिवाइड किया कि हम आज भी कठपुतलियों की तरह उन्हीं का सिखाया हुआ डांस कर रहे हैं, आज भी उन नफरतों के साथ जी रहे हैं। मगर ये डिविजन्स ब्रिटिश एम्पायर की नहीं, मजहब और धर्म और कास्ट की क्रिएशन है। ब्रिटिश एम्पायर ने तो सिर्फ इन डिविजन्स को एक्सप्लॉइट किया। वो कारतूस वाली कहानी तो सबको याद होगी। तब ब्रिटिश एम्पायर हमें हमारे धर्म, लैंग्वेज और कौम के बेस पे डिवाइड कर रहा था, और आज हिंदुत्व उन डिविजन्स और नफरतों की आग को भड़का रहा है। देखिए, मैं अगर 1920s में पैदा हुआ होता तो मैं एब्सोल्युटली मुस्लिम लीग का साथ न देता। ये बात मैं बहुत बार कर चुका हूं। टू नेशन थ्योरी एक झूठ था जिसकी मिसाल आपके सामने है। आज इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान के तकरीबन बराबर ही हैं पॉपुलेशन में, और इंडिया में बहुत खुश हैं, सफल हैं और प्राउडली इंडियन भी हैं। और हिंदूज और मुस्लिम्स वेस्ट में बड़े ही आराम, बड़े ही प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार भी मनाते हैं, एक दूसरे से शादियां भी करते हैं, और कोई हिंदू किसी मुस्लिम को बर्गर खाने पर धमकी नहीं देता, और कोई मुस्लिम किसी हिंदू को इस्लाम की तबलीग नहीं करता। बस सब कॉन्टिनेंट में आके हमारा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में एक तरफ ये आशिक रसूल है और दूसरी तरफ गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। टू नेशन थ्योरी एक फेलियर, एक झूठ था, और अखंड भारत और हिंदुत्व भी एक फेलियर, एक झूठ है। क्योंकि जिस पार्टीशन की ट्रेजेडी से मैंने बात शुरू की थी, जिस यूनिटी का सपना ह्यूमनिस्ट देखते हैं, अखंड भारत सिर्फ एक शेख चिल्ली की फैंटेसी है बास। अखंड भारत का मतलब है एक हिंदू भारत, हिंदू शरीयत, हिंदू इंपीरियलिज्म, हिंदू सुप्रेमेसी। एक तरफ बर्मा, दूसरी तरफ अफगानिस्तान। लोगे क्या बच्चे की जान? अफगानिस्तान से याद आया, वहां पर तो हालात कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, नहीं? शरीयत चाहे कुरान की हो, वेदों की हो या ओल्ड टेस्टमेंट की, उसका काम है लोगों को आगे नहीं पीछे ले जाना, एक ऐसी गोल्डन एज की तरफ जो कभी थी ही नहीं। अब अखंड भारत को ही ले लें भाई। 1947 से पहले भारत एक रीजन था, बस सब कॉन्टिनेंट। जैसे अरेबिया एक रीजन था, इसमें पाकिस्तान भी था और बांग्लादेश भी। ये सब 1947 के बाद ही मुल्क बने, और इंडिया भी। इसीलिए इसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पहली आर्टिकल हमें यह बताती है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन। तो जब 1947 में यूनियन हो चुका
تو اکھنڈ بھارت کی بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور بھارت کیا تھا؟ اسپیسیفکلی بھارت ایک ٹرائب تھی، بھارت ورش یا بھارتی قبیلے کا علاقہ جس کا ذکر پراناز اور وید میں ہے. بھارت دا کنگ، چکرورتی، مہاراجا. ویسے عربی میں اسپائس یا مسالے کو بھی بھارت ہی کہتے ہیں، نام میں کیا رکھا ہے. سچائی یہ ہے کہ نہ تو کبھی بھارت یونائٹڈ تھا، نہ ہی کبھی بھارت ایک نیشن سٹیٹ بن سکا. ہاں، ایمپائرز آئے، کئی ایمپائرز آئے. موریہ ڈائنسٹی، گپتا ڈائنسٹی، چلوکیا ڈائنسٹی، پلوی ڈائنسٹی، ساؤتھ میں چولا ڈائنسٹی، اونتی ڈائنسٹی، یادو ڈائنسٹی وغیرہ وغیرہ. اور پھر غجنی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ملورڈ کہ یہ سب پاور کا کھیل تھا اور کچھ نہیں. انگریزوں کے کولونیلزم سے پہلے انڈیا کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کر رہے تھے یہ راجا مہاراجا. آپس میں جنگیں لڑ رہے تھے اور دبا کے لوٹ رہے تھے اس دیش کو اور اس کے لوگوں کو. ٹیکسز، کاسٹ سسٹم، بھوک، بیماری، غریبی، غلامی، بیماری. ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی آج جتنی ہے اس سے شاید آدھی تھی. بھارت ہو یا یورپ، سب جگہ ہی برا حال تھا. تو اس دور میں واپس جانا یا اس کو رومانٹیسائز کرنا بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے. اشوک نے نو ڈاؤٹ کچھ اچھے کام کیے تھے، مگر وہ بھی کلنگا امپائر کو ناش کرنے کے بعد. کیوں نہیں سب ہندو شانتی سے ایک اکھنڈ بھارت میں رہ رہے تھے. سچ تو یہ ہے کہ اگر بھارت حقیقت میں اکھنڈ ہوتا تو کسی غجنی یا کسی خلجی کے باپ کی بھی ہمت نہیں ہوتی اس پر آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی. صرف موریاز اور گپتاز ہی بھارت کو یونائٹ کر سکے، اور وہ بھی ایک حد تک. اور کیا یونائٹ؟ بادشاہت اور امپائرز کا کام ہوتا ہے پاور اکٹھا کرنا. ان کو کیا یاد کر کے آنسو بہانا. اگر کبھی کوئی ریشنل راجا پیدا ہو بھی جاتا، that was the exception rather than the rule. اب اشوک کو ہی لے لیں. انلائٹنڈ ہونے سے پہلے آپ اپنے 2 بھائیوں کو خلاص کرنے کے بعد ہی مہاراجا بنے، اور 2000 سال بعد اورنگزیب نے بھی یہی کیا. بات کچھ سمجھ میں آئی؟ گپتا امپائر کے بعد 900 سال تک کوئی بھی یونیفائڈ امپائر نہیں تھا اس اکھنڈ بھارت میں. پورا انڈیا ہی بالکنائز تھا. بالکنائز سمجھتے ہیں نا؟ چھوٹا چھوٹا پیسز. ہر کوئی اپنے چھوٹے موٹے امپائر کی دکان لگا کے بیٹھا ہوا تھا. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آپ کو اس اسٹیٹ کے راجا کو ٹیکس دینا پڑتا تھا. اسی چیز کو انگریزوں نے ایکسپلوئٹ کیا. کہیں حیدرآباد کا نظام، کہیں دہلی سلطنت، کہیں نواب، کہیں مراٹھا، گوا میں پرتگالی اور کہیں رنجیت سنگھ. ہر جگہ ایک پرنسلی اسٹیٹ. راجپوت کنگز کے آپسی جھگڑے، مغلوں کی لالچ، خلجیوں کی کھجلی اور غریب کسان اور جنتا کو ایکسپلوئٹ کرنا ہی ڈائنسٹی کا نام تھا. تو میرے پیارے ہندوستانیوں، جب آپ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہو تو کس کا بھارت اور کب کا بھارت؟ اشوک کا بھارت، وہ تو بدھزم ایکسپٹ کر چکے تھے، یا پھر گپتاز کا بھارت؟ یہاں پر بھی اکھنڈ بھارت نظر نہیں آتا. اور یہ جو ٹیکسلا آپ کو دکھ رہا ہے، اس کا ذکر تو مہابھارت میں بھی ہے، مگر وہ تو پاکستان میں ہے. تو کیا ہندو وہاں جا کر رہے؟ نہیں نا، کیونکہ پریکٹیکل نہیں ہے، رائٹ؟ اور اس گپتا امپائر میں تو کاسٹ سسٹم زندہ باد. جو جس جاتی سے تھا وہ اسی جاتی کے دھرم کا پالن کرتا تھا، کیونکہ یہی کرما ہے، رائٹ؟ اور شاید اسی دھرم کی وجہ سے گپتا امپائر ٹوٹ گیا، کیونکہ دھرم کے حساب سے صرف شتریا لڑ سکتے تھے، گندے بچے شودر نہیں. ایون دو چندر گپت موریہ خود شودر تھے. بعد میں پھر براہمنوں کا راج شروع ہو گیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اسلام میں بھی یہی تھا، کبھی امید تو کبھی عباسی، کہیں آٹومن تو کہیں شیعہ صفوی. ہسٹری سب سے اچھی شکشک ہے. ہسٹری اتیت بھی سکھاتی ہے اور بھوشیہ بھی بتاتی ہے. اگر آپ اس کو غور سے اسٹڈی کریں تو ریئل ہسٹری پڑھیں، ہندوتوا کی آلٹرنیٹ ہسٹری نہیں. ریالٹی یہ ہے میری جان کہ آج کا بھارت جتنا یونائٹڈ، جتنا اکھنڈ اور جتنا سٹیبل ہے، آج سے پہلے کبھی نہ تھا. اور اس کی یونٹی کے پیچھے اس کی ڈائیورسٹی، اس کا کلچر، اس کے لوگ، چاہے وہ ڈراویڈین ہوں یا آرین، پنجابی ہوں یا سندھی، مراٹھی ہوں یا پٹھان، سب کا ہے ہندوستان. مذہبی راجنیتی صرف اور صرف ڈیوائیڈ کر سکتی ہے،
کیونکہ وہ بغیر کسی آبجیکٹیوٹی کے، بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی ماڈریشن کے صرف ایک ہی بات جانتی ہے، میرا سچ ستیہ ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان ہمیشہ بٹا رہا، ریلیجن، کاسٹ، ٹرائب، لینگویج، رنگ اور نسل کے بیسس پر بٹا رہا۔ یہی چیزیں ہمیں ڈیوائیڈ کرتی آ رہی ہیں، اور جب تک یہ ہندو مسلم چلتا رہے گا اور اسے چلانے والے یہ ہندوتوا اور دیوبندی کٹرتا چھوڑ کر ریشنالٹی اور انسانیت کی طرف نہیں آئیں گے، اتہاس دہرایا جائے گا۔ شکر ہے ریشنالٹی کا کہ انڈیا آج ایک ڈیموکریسی ہے، اور ایک سیکولر ڈیموکریسی۔ یہ رے دا پروڈیوسر نہیں، انڈیا کا سمویدھان کہتا ہے۔ ہندو راشٹر، انڈیا ایک ہندو راشٹر تھا اور پھر بنے گا۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 سے ریلیٹڈ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے براڈ سے شروع کیا تھا اور اب نیرو ہو رہا ہوں۔ نہ تو موریہ ڈائنسٹی کے اندر، نہ گپتا ڈائنسٹی کے اندر کہیں پر بھی کسی بھی ڈاکیومنٹ، چاہے وہ پران ہو یا پلرز آف اشوک، کہیں پر بھی ہندوازم ایز اے اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اکھنڈ بھارت کا دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ موریہ یا گپتا ڈائنسٹی ہی کر سکتے ہیں۔ باقی سب نے بھی ٹرائی ماری مگر ایک حد تک۔ اور اگر گپتا امپائر میں کہیں پر بھی ہندو راشٹرا کا کوئی بھی مینشن نہیں ہے، نہ تو ویدوں میں، نہ رامائن میں، نہ مہابھارت میں، تو پھر یہ کہاں سے نکال کے لے آتے ہیں؟ چلو اگر ہے بھی تو آج اس کی بھی وہی پریکٹیکل ویلیو ہے جو ریاست مدینہ کی تھی، 0۔ اسلام میں یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ریلیجن کا کانسیپٹ ہے، اسی لیے میں اسلام کو کرٹیسائز کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اسلام اپنا وے آف لائف لوگوں پہ زبردستی تھوپنا چاہتا ہے۔ کیا ہندو بھی اس دشا میں جانا چاہتے ہیں، یا پھر جیو اور جینے دو جیسی فلسفی اپنانا چاہتے ہیں؟ یہی سیکولرزم ہے، جیو اور جینے دو، ہیومن رائٹس، ایکوالٹی اور کوالٹی آف لائف۔ تانا جی جیسی فلموں میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک طرف ہندوستان تھا اور دوسری طرف مسلم انویڈرز تھے، مگر نہ تو وہ ہندوستان آج کا انڈیا تھا اور نہ ہی شیوا جی ہندو یدھ لڑ رہے تھے۔ ان کا یدھ ڈیفینسو بھی تھا اور اوفینسو بھی، اور شاید اگر میں اس وقت پیدا ہوا ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ لڑتا۔ اورنگزیب جیسے جہادی فنیٹک کا دشمن ہر دور میں میرا دوست ہوگا، مگر اس نوبل ریزسٹنس کو دھارمک شکل دے کر یہ دکھانا کہ ہندو ایک جٹ ہو کر مسلم انویڈرز کو ریزسٹ کر رہے تھے، ایک جھوٹ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہر یدھ مہابھارت نہیں ہوتا اور ہر یودھا ارجن نہیں ہوتا۔ کئی یدھ صرف اور صرف ٹیریٹوری کے لیے لڑے جاتے ہیں اور کئی سیلف ڈیفenس کے لیے۔ شیوا جی نے بھی کہیں بھی ہندو راشٹر کی بات نہیں کی، نہ ہی وہ مسلم سے نفرت کرتے تھے یا نفرت سکھاتے تھے، نہ ہی انہوں نے مسجدیں گرائی، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اکھنڈ بھارت کی بات کی، نہ ہی اپنے ایریا سے باہر نکل کر ہندوستان کو یونائٹ یا انویٹ کرنے کی بات کی۔ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان سٹیٹس اور ٹرائبز اور فیفڈمز میں بٹا ہوا تھا، راجستھان الگ، مہاراشٹر الگ، کشمیر الگ۔ یہی بات میں بار بار کہوں گا کہ 1947 سے پہلے انڈیا ایز اے سوورن یونائٹڈ نیشن ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ تو جو لوگ شیوا جی کی بہادری کی مثالیں دیتے ہیں، بھائی آپ نے کیا کمال کر دیا؟ اور کیا صرف مہاراشٹر میں ہندو راشٹر لانا ہے؟ باقی انڈینز کیا کریں؟ سب مراٹھی بولے؟ ویسے مراٹھی ہی مزیدار بھاشا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے میلارڈ کہ ہندوتوا موومنٹ کیا مہاراشٹر کی موومنٹ ہے؟ اکھنڈ بھارت یا اکھنڈ مراٹھا؟ اکھنڈ بھارت صرف ایک پاکھنڈ ہے بس۔ یہاں میرے اڈاپٹڈ دیش امریکہ میں بھی کچھ ماضی پرست لوگ سول وار کا رونا روتے رہتے ہیں، جب نارتھ اور ساؤتھ کی جنگ ہوئی تھی سلیوری کو ختم کرنے کے لیے۔ ان کنفیڈریٹس کے لیے بس یہی ہسٹری ہے۔ اسی طرح مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ ہندوتوا والے بھی شیواجی مہاراج، جو کسی بھی یو ایس کنفیڈریٹ جنرل سے 1000 درجے بہتر تھے، ان کے نام کا سٹیکر لگا کے اپنا پان مسالہ بیچتے ہیں۔ اگر شیواجی سے انسپائر ہو سچ میں تو دیش کے لیے کچھ کرو، ہندوتوا کے لیے نہیں، مراٹھا کے لیے نہیں، سب ہندوستانیوں کے لیے۔ یا پھر کہو ہاں ہندوتوا ایک سیپریٹسٹ آئیڈیالوجی ہے اور اس کا مقصد صرف پاور اور اہمسا ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی ہسٹری۔ ہندوتوا ایک ریسنٹ فینومینا ہے۔ اس کے فاؤنڈرز ایک ایڈولف ہٹلر نامی شخص سے کافی انسپائر تھے۔ بڑا اچھا آدمی تھا ایڈولف ہٹلر۔
اور گاندھی جی کا قاتل کوئی مسلمان نہیں، ایک ہندوتوادی ہی تھا. کیوں؟ کیونکہ گاندھی جی ایتھیسٹ تھے، یا پھر ہندوازم کو برا بھلا کہتے تھے، یا پھر کلونیلزم کے بڑے فین تھے، یا پاکستان کی فیور میں تھے. ایک ہندو ایکسٹریمسٹ نے ایک مہاتما کو مار ڈالا کیونکہ وہ امن، ٹالرنس اور اہمسا سکھاتے تھے. کٹرتا نے ریشنالٹی کا قتل کیا. وہی کٹرتا آج مسلمان کو مسلمان کا خون بہانے کو کہہ رہی ہے. اسی کٹرتا کو ختم کرنے کے لیے ریشنل ایکس مسلم موومنٹ کام کر رہی تھی، اور یہی کٹرتا پھر وہی سائیکل ریپیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور جو لوگ ایکس مسلم کی آڑ میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، انہیں اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ ایک جینوسائڈل آئیڈیالوجی کا ساتھ دے رہے ہیں، ایک irrational, impractical اور فیلڈ آئیڈیالوجی جس کا نہ تو انسانیت سے کچھ لینا دینا ہے اور نہ ہی ہندوازم سے. جے ہند یا جے ہندوتوا. اور سب سے خطرناک اور پوٹینشلی جینوسائڈل جھوٹ، ہندوستان کے مسلمان انویڈرز ہیں. ہندوستان تو ہندوؤں کا تھا، انڈین مسلمان یا تو مغلوں اور عربوں کی اولادیں ہیں، یا پھر پاکستانی سمپتائزرز AKA دیش دروہی، یا پھر بیچارے کنفیوز ہیں اور انہیں گھر واپسی کر لینی چاہیے. ہری اوم ہری اوم. ایک وقت تھا جب انڈیا اور افریقہ دونوں جڑے ہوئے تھے. اس سپر کانٹیننٹ کا نام تھا گونڈوانا لینڈ. ہمارے ایبوریجنل بھائی جو ہیں وہی اوریجنل انڈین ہے، یا پھر شاید ڈراویڈینز، باقی سب بعد میں آئے. آرینز جو کوکسس ریجن سے تھے، آپ انہیں انڈو یورپینز بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ پرشیا میں سیٹل ہو گئے اور باقی یورپ کی طرف نکل پڑے. انہی آرینز کی کئی انوویشنز میں سے ایک ہمارا ہندوازم. یہ ایک اتفاق نہیں ہے کہ اینشنٹ پرشین اور سنسکرت ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں. روٹ ایک ہی ہے دونوں لینگویجز کا، انڈو یورپین. ہندو کا لفظ اوریجنلی سندھو تھا. سندھو مانے ریور، اور سندھو بن گیا ہندو کیونکہ وہ لینڈ اس وقت پرشین یا اخمینیڈ امپائر کا حصہ تھا. اخمینیڈ. ہندو لفظ کا سب سے پہلا ریفرنس ہمیں پرسیپولس میں ایک انسکرپشن پر ملتا ہے، ڈیریس 1 کے دور میں. سب امپائر کا گیم ہے باس. تو ہندوتوا کی لاجک انہی پر اپلائی کریں تو کیونکہ سنسکرت اور اینشنٹ پرشین کا ایک ہی روٹ ہے تو سنسکرت بھی انویڈر بھاشا ہوئی. اور اگر ہندوازم کے آرکیٹیکٹس خود باہر سے آئے تھے تو پھر ہندوازم اور ہندو بھی انویڈر ہوئے. کیوں؟ یا پھر تمہارا انویڈر اور ہمارا انویڈر شدھ ہندوستانی. دیٹ از ناٹ فیئر. شاید ہمیں کوئی ایبوریجنل بھاشا بولنی چاہیے اور اگنی اور سوریہ کی پوجا کرنی چاہیے، یا ان دیوی دیوتاؤں کی جو ملاوٹ سے پاک ہوں. سچ تو یہ ہے کہ ہم سب ہی انویڈرز ہیں. انسان سب سے بڑی انویسو اسپیسیز ہے. مکسنگ اور مائگریشن ہماری مجبوری ہے. ہومو سیپینز افریقہ سے چلا تھا اور اب پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. اگر سچ میں ہی گھر واپسی کرنی ہے تو چلیں افریقہ. اور اگر اوریجنل انڈین دیکھنا ہے تو وہ ایسے نہیں، ایسے دیکھے گا. بھائی ہم سب مکسڈ ہیں. جو لوگ پیورٹی کی باتیں کرتے ہیں، چاہے امریکہ کے گورے ہوں یا پاکستان کے سو کالڈ سید، سب امیگرنٹ ہیں اور کوئی بھی پیور نہیں ہے. جو مکس نہیں ہوتے وہ ایگلو میں رہتے ہیں. یہ صاحب جو روز دانت نکال کے آ جاتے ہیں جھوٹ بیچنے، اگر یہ پیچھے سے منگولین نکلے تو کیا کریں گے؟ ایسی باتیں تم انویڈر ہو میں تو اوریجنل ہوں فالتو لوگ کرتے ہیں. میرے ہائی اسکول ٹیچرز جن کے نام تھے بھاسکر، بھگت، رامچندرن، ورگیس اور چوہان، اگر کوئی ان کے سامنے ہندو راشٹر یا مسلم انویڈرز یا اس قسم کی گھٹیا باتیں کرتا تو کان کے نیچے ایک کھاتا ٹائٹ سلیپ. پتہ نہیں کیوں ہم ایجوکیٹ نہیں ہو پا رہے. چاہے پاکستان ہو یا انڈیا، وہاں پر انڈس ویلی کی ہسٹری کو عرب ہسٹری سے وائٹ واش کیا جا رہا ہے اور انڈیا میں ہندو نیشنلزم سے، جبکہ سب کانٹیننٹ کی حقیقت اس ریویژنسٹ ہسٹری سے زیادہ ایجوکیشنل بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی. تھوڑی سی بات کرتے ہیں اسلامک انویڈرز کی. پہلے تو اگر آپ کو اسلامک ہسٹری کے ABCs آتے ہیں تو اتنا تو پتا ہوگا کہ خلافت
اور اسلامک ایکسپینشن نے کسی کو بھی نہیں بخشا, مسلمز کو بھی نہیں. اسلام کی سول وار, آپسی جنگ تو 7ویں صدی سے چل رہی ہے. شیعہ سنی فرقے فتوے, مسلمز خود ہی اپنے خلیفہ اور ایمپررز اور مفتیوں کے ہاتھوں ایکسپلوئٹ ہوتے آ رہے ہیں. چاہے آٹومن امپائر ہو یا صفوی, افغانستان ہو یا یمن, ایران عراق کی جنگ ہو یا پاکستان اور بنگلہ دیش, کہیں پر بھی آپ کو یونٹی یا ڈائریکشن نہیں ملے گی. بس پاور کا گیم. میں ہی صحیح بخاری ہوں, باقی تو نمبر 2 مسلمان ہیں. یہی چلتا آ رہا ہے. جب اکبر نے ہندو مسلم سے تنگ آ کر دین الہی انوینٹ کیا تھا تو تب بھی انہی کٹر ایلیمنٹس نے اسے ریزسٹ کیا تھا. اکبر کو سیکولرزم کی بات کرنی چاہیے تھی. اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ کا بیڑا غرق کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ریلیجن کا ہے, چاہے وہ کٹر ہندوازم ہو یا اسلام. اب تو سکھزم میں بھی بے ادبی پر. تو بھائی وہ ایک پاگل پن کا دور تھا جس میں کوئی بھی نہیں بچا. اینشنٹ پرشیا جو زورواسٹرین تھا اسلامک ایران بن گیا, اور پاکستان اور افغانستان جو ہندو اور بدھسٹ تھے وہ مسلمان بن گئے. اب کون کب اور کیوں اور کیسے کنورٹ ہوا, یہ نہ تو آپ کے باپ کا بزنس ہے نہ میرے باپ کا بزنس ہے. ٹھیک ہے, محمود آف غزنی ہو یا غوری یا خلجی یا مغل, سب پاور کے چکر میں ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے تھے, اور ایک دوسرے کا خون بہانا تو ان کی ہابی تھی. محمد بن قاسم سندھ کو مومن بنانے والا بغداد کے قید خانے میں مر گیا. پانی پت کی پہلی جنگ ہندو مسلم جنگ نہیں تھی, بلکہ بابر اور ابراہیم لودھی کے مسلمان مغل اور مسلمان دہلی سلطنت کے بیچ کی جنگ تھی. نادر شاہ نے یہ نہیں دیکھا کہ دلی سلطنت ایک مسلم امپائر تھی. اس نے کہا پیلو. مغلز نے آٹومنز کو کبھی خلیفہ نہیں مانا. ہندوتوا آپ کو یہ سب نہیں بتائے گا یا بتائے گی. ہندوتوا کا نیریٹو یہ ہے کہ یہ سب مسلم انویڈرز تھے اور ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت انڈیا کو انویڈ کیا گیا. مگر ریالٹی یہ ہے کہ یہ سب ایمپائرز اور پاور کا گیم تھا. ہر طرف ہی کیوس تھا. تیمور یا ٹیمرلین نے مسلمانوں کی ہی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے تھے. یہ بات میں مسلمانوں کو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مسلمز ہی مسلم امپائر بلڈنگ کے سب سے بڑے وکٹم ہیں. اسی طرح اسلام سے پہلے سو کالڈ ہندو ڈائنسٹیز بھارت کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کر رہی تھیں. یہ سٹیٹس جو آج سٹیٹس ہیں انہی ڈائنسٹیز کی لیگیسی ہے, اور انہی ڈائنسٹیز کی رات ہونے کے بعد انڈین ڈیموکریٹک ریپبلک کی صبح ہوئی. مگر ہسٹری کا ہندوتوا سے کیا لینا دینا بھائی. ان کا تو ایک ہی مقصد ہے, مسلم بھگاؤ. اور جو ہندو سینٹین میں بلیو نہیں رکھتے تو وہ تو ہندو ہی نہیں ہے بھائی. وہی وہابیوں والی حرکتیں, جیسے اورنگزیب نے فتوی عالمگیری نکال کے ہندوستان پہ شریعت نافذ کرنے کی کوشش کی تھی, اسی طرح ہندوتوا ہندو راشٹر کی شریعت نافذ کر رہی ہے. نہ تو عالمگیر ہندوستان کا دوست تھا اور نہ ہی ہندوتوا. ہمیں نہ تو کسی مغل, کسی راجہ مہاراجہ یا کسی امپائر کی سائیڈ لینے کی ضرورت ہے, اور نہ ہی کسی کو نیچے دکھانے کی. صرف یہی یاد رکھنا ہے کہ زمین دھرتی بنتی ہے انسانوں سے, اور دیش بنتا ہے انسانوں کی قربانیوں سے. اس دیش کے لیے سب نے قربانیاں دی ہیں, ہندو مسلم سکھ پارسی ایتھیسٹ جین اور بدھسٹ, سب نے. مذہب, ایمپائرز, ٹرائبز, کاسٹ, یہ چیزیں ہمیں صرف ایک دوسرے سے دور کرتی ہیں. پرانی غلطیوں کو دہرانے اور اتیت یاد کر کے رونے سے اچھا یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں, ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں. ہندو مسلم انڈیا پاکستان یہ سب فضول باتیں. ہم سب نے یہی رہنا ہے, یہیں سے ہم آئے ہیں اور ہم نے واپس اسی دھرتی میں جانا ہے. کہتے ہیں those who don't learn from history are condemned to repeat it. مگر ہسٹری کو ڈسٹورٹ کرنا یا پاسٹ میں رہنا یا اپنی سپریمیسی جھاڑنے کے لیے چیری پکنگ کرنا, چاہے ہندو ہو یا مسلمان, یہ پروگریسو نیشنز کو شوبھا نہیں دیتا. یہ نازیز, فیشسٹ اور اسلامسٹ کی حرکتیں ہیں. اور ہسٹری اگر ہمیں ایک چیز سکھاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ فیشزم اور ڈکٹیٹرشپ ہمیشہ ہی ہارتی آ رہی ہے, اور اینڈ میں ریشنالٹی, سائنس, لاجک اور انسانیت کی ہی جیت ہوتی ہے.
انڈیا دنیا کا اوریجنل میلٹنگ پاٹ ہے. امریکہ اور کینیڈا تو اس وقت تھے بھی نہیں. اسی لینڈ سے انڈس ویلی سویلائزیشن شروع ہوئی. پنجاب کے فلیورز، کیرلا کے کلرز، حیدرآباد کی ہسٹری، مہاراشٹر کی ہاسپٹیلٹی، بہار کی بیوٹی، یہی انڈیا ہے. دیٹس واٹ میکس اٹ یونیک. دا ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی. ایسے ہی رہو اور آگے بڑھو، آپس میں مت لڑو اور ستیہ کا ساتھ دو. انسان بنو، انسان نہیں. آلو انڈے.